खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से, और तीसरे दिन कानाए जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफ़त ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने कानाए जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी इस्ताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए मोमनों, खुदा बाप की मोहब्बत से सरशार जान निसारो, रूहुल कुद्स के फजल से पाक किए गए बरगज़ीदो, दुनिया भर में मसीही मोहब्बत के गवाहों और मुकद्दसा मरियम के दुपट्टे के चमकते हुए सितारों, मैं आज आप सबको ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के 73वें साल पे ईमानी जज्बात के साथ और भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहता हूं। चंद घंटे पहले थोड़ी बारिश हुई। मैं उस वक्त लाहौर में था, लेकिन मुझे पता चला कि मोमिनीन ईमान में मजबूत हैं और उनका ईमान काबिल तहसीन है। इसलिए फादर जी घबराएं नहीं, बल्कि आपको बहुत से मोमिनीन मिलेंगे जो कलाम मुकद्दस को सुनने की प्यास रखते हैं। और वाकई ये देखा गया है कि जब मोमिनीन डट जाते हैं तो आगे से सब कुछ हट जाता है। मेरे अजीजों, मैं आज आर्च डायसिस लाहौर के चौपाने वाला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की मरकज़ी कमेटी के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की ईद के मौका पर 3 रोज़ा सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम का इनकाद किया और मुझ खाकसार को ये मौका बख्शा कि मैं ज़ियारत मुकद्दसा मरियम पर हाजिर होकर अपने इस वाज के ज़रिए से अल्फाज की माला परोकर मुकद्दसा मरियम के हजूर में नजराना अकीदत के तौर पर पेश कर सकूं। मैं आप सब ज़ायरीन के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदा के फजल से इस साल 2022 में ज़ियारत मुकद्दसा मरियम पे आकर बरकत हासिल करने वाले बहुत से मोमिनीन देखे जा सकते हैं। यहां आकर आप ईमानी तजर्बा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मोमिनीन भी हैं जो आज पहली दफा इस ज़ियारत में शरीक होने के लिए आए हैं। मेरी दुआ है कि मुकद्दसा मरियम की सिफारिश से आप सब की झोलियां बरकत से भर जाएं।
आपकी मुश्किलात आसानियों में बदल जाएं। बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की, बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की। आइए मेरे अजीजों, हम सब खड़े होकर अपने हाथ फिजा में पहाड़ी की तरफ मुंह करके लहराएं और मुकद्दसा मरियम को ये इतला दें कि ए मुकद्दसा मरियम, हम तेरे कदमों में आ चुके हैं, हम तेरी जियारत करने के लिए आए हैं। अपनी मदद से, अपनी कुर्बत से, अपने प्यार से जो भी हमारे दिल में मुनाजाते हैं, इल्तिजाएं हैं, हमारी पूरी कर दे, ताकि हम अपनी झोलियां भरकर अपने अपने घर को वापस लौट सकें। मुकद्दसा मरियम, जैसे तू हमेशा सुनती रही है, जैसे तू हमेशा सिफारिश करती रही है, आज मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, तमाम मोमिनीन को जो आज यहां पे आए हैं, इन सब की दिली मुरादें इनको अता फरमा, ताकि तेरी सिफारिश पर, तेरे बेटे पर इनका ईमान और भी मजबूत हो जाए। बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, कैथोलिक कलीसिया में शुरू ही से मुकद्दसा मरियम की अकीदत और ताजीम का सिलसिला जारी और सारी है। मुकद्दसा मरियम कलीसियाई रसूमात में शामिल है, मुकद्दसा मरियम सहाफ़े अंबिया में शामिल है, मुकद्दसा मरियम मोमिनीन की दुआओं में हमेशा मौजूद रही है। कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि मुकद्दसा मरियम की वजह से यस्सु इस दुनिया में आया और यूं मंसूबा नजात पाया तकमील को पहुंच गया। मुकद्दस अरेनियस कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने अपनी फर्मा बरदारी के जरिए से बनी नौ इंसान को निजात दिलाने में अपना किरदार अदा किया। अब आए कलीसिया खुशी से ऐलान करते हैं कि हवा की नाफरमानी से जो गिरा लग गई थी, जो गांठ लग गई थी, वो मुकद्दसा मरियम की फर्मा बरदारी से खुल गई है और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे अजीजों, जब मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तो उसी दम कलमा मुतजस्सद होकर मुकद्दसा मरियम के बतने अत्हर में आ गया और पूरी दुनिया की निजात का इंतजाम मुकम्मल हो गया। वेटिकन मजलिस डोम की दस्तावेज बाउनवान कलीसिया उसके 8वें बाब में, जो कि मुकद्दसा मरियम मसीह खुदावंद और कलीसिया के ताल्लुकात पे बात करती है, इसके नंबर 54 में मरकूम है कि मुकद्दसा मरियम मसीह के बाद कलीसिया में सबसे अफजल रुतबा पर फायज है। खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नजात दहिंदा है, उसके बाद कलीसिया में सबसे आला मकाम, फरिश्तों से भी बुलंदतर मकाम मुकद्दसा मरियम का है। हम सब मेरे अजीजों मुकद्दसा मरियम के अकीदतमंद हैं। हम ईमानी जज्बात के साथ सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम पर आए हैं। यहाँ हर साल अकीदतमंदों का जमे गफीर नजर आता है। हर सम्मत अवाम का ठाठें मारता हुआ समंदर देखने को मिलता है। मोमिनीन ज़ियारत में आकर मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी पर सलाम करने जाते हैं, यूखरिस्ती इबादत में हिस्सा लेते हैं और ईमान अफरोज पैगामात सुनते हैं। रूह परवर गीतों से उनके ईमान को तकवीयत मिलती है। स्टालों पे जाते हैं, वहाँ से पाक ज़रूफ खरीदते हैं और ईमान अफरोज बातों के ज़रिए से यहाँ से बहुत बड़ी गवाही लेकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। पाकिस्तान में मसीही एक छोटी सी अक़लियत है, दुख उठाने वाली कलीसिया समझी जाती है। इन्हें अपने मसीही होने पर फख्र होने लगता है। जब मरियमाबाद में आकर इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन को देखते हैं तो वो खुशी महसूस करते हैं, उनकी सोचें बदल जाती हैं। बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की, बोलो मुकद्दमा मरियम के नाम की। मसीही मोमिनीन जो कि पाकिस्तान में एक छोटी सी अक़लियत है, जब मरियमाबाद में पहुंचते हैं तो अपने मसीही होने पर फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का इतना बड़ी तादाद में ग्रोह देखकर, इज्तिमा देखकर वो समझते हैं कि मसीही ईमान में मजबूत हैं।
ہم یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں. انہیں ایک نیا جذبہ ملتا ہے, ایک نئی تحریک ملتی ہے, ایک نئی امید ملتی ہے, اور ان کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے. میرے عزیزو, زیارت مقدسہ مریم مسیحیوں کے لیے خدا کا بیش قیمت تحفہ ہے اور انعام ہے, جبکہ مریم آباد زیارت کا دلکش اور بابرکت مقام ہے. مریم آباد اج ماں دی زیارت دے لئی, مریم آباد اج ماں دی زیارت دے لئی آئے قافلے لکھ ہزار مریم, اے سفر مبارک طے کر کے تیرا کرن لئی آئے دیدار مریم. فرق رہا نہ چنگیاں تے ماڑیاں دا, چک گئے تیرے دربار مریم. بے آسا دی کری تو آس پوری, سنی سب دی تو پکار مریم. بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی, بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی. مقدسہ ماں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. معزز زائرین, زیارت کا تصور تو تقریباً سبھی بڑے بڑے مذاہب میں پایا جاتا ہے. ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زیارت کے لیے ہر سال یروشلم جایا کرتے ہیں. جب ہم مسیحیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زیارت کے لیے ہولی لینڈ یعنی پاک سرزمین میں جاتے ہیں, اور ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ زیارت کے لیے گنگا اور جمنا جاتے ہیں. اگر ہم سکھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ننکانہ صاحب جاتے ہیں یا کرتارپور جاتے ہیں, اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زیارت کے لیے, حج کے لیے مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ میں جاتے ہیں. زیارت ہے کیا؟ زیارت ایک ایمانی سفر ہے, یہ روح سے بھرپور سرگرمی ہے. زیارت یاد رکھیں سیر و سیاحت سے مختلف ہے. سیر و سیاحت سے زیارت مختلف ہے. کیوں؟ سیر و سیاحت کے لیے لوگ تفریحی مقامات کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ لطف اندوز ہو سکیں اور ہلا گلا کر سکیں, جبکہ زیارت کے لیے لوگ مذہبی مقام مریم آباد آتے ہیں تاکہ ایمانی تجربہ کر سکیں, ان کی آرزوؤں کو تسکین مل سکے, ان کے بے شمار برکات مل سکیں, اور یہاں پہ آ کے وہ دلی سکون حاصل کر سکیں. میرے عزیزو, زیارت پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آئے ہیں, لیکن ہر ایک شخص کا اپنا ایک مقصد ہے. کچھ منتیں پوری ہونے پر آج شکر گزاریاں کر رہے ہیں, کچھ کو ملازمت ملی ہے وہ آج شکر گزاری کرنے آیا ہے, کچھ کو قید سے رہائی ملی ہے آج وہ شکر گزاری کر رہا ہے, کچھ کی شادی میں رکاوٹ تھی اور وہ حل ہو گئی ہے, وہ آج شکر گزاری کر رہا ہے, کسی کو کوئی بری عادت تھی, نشے کا عادی تھا, اس سے اس کو چھٹکارا مل گیا ہے, وہ اس کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے. گویا کہ ہر ایک شخص جو زیارت پہ آیا ہے اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں, اپنی اپنی انٹینشنز ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ گواہی دینے کے لیے بھی آئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مقدسہ مریم کی سفارش طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. الغرض پہاڑی پر آیا ہوا ہر ایک شخص ایک خاص مقصد لے کر آیا ہے, اور مقدسہ مریم سب کی سن رہی ہے, سب کی مدد کر رہی ہے, سب سے پیار دکھا رہی ہے. اے ماں کے پیارو اور راج دلارو, اے ماں کی محبت سے سرشار مومنوں, آئیں آج ماں کی محبت میں محو ہو جائیں, اس سے گفتگو کریں, اس کے نام کی مالا جپیں, اسے اپنے دکھڑے سنائیں, اس سے کہیں کہ اے مقدسہ مریم تو فرشتوں کی ملکہ ہے, تو رحم کی ماں ہے, تو دلگیروں کی تسلی ہے, اور سب سے بڑھ کر تو پیکرے محبت ہے. اے ماں ہم تجھے پیار کرتے ہیں کیونکہ تو دائمن کنواری ہے, تو خدا کے بیٹے کی ماں ہے, تو خدا کی پسندیدہ ہے. آئیے ہم سب جو آج یہاں پہ آئے ہیں کھڑے ہو کر اپنی بھرپور تالیوں میں ماں کو سلام پیش کریں, فلشگاف نعروں سے ماں کو سلام پیش کریں, بھرپور جذبات کے ساتھ. بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی, بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی. مقدسہ ماں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور اپنی ماں کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے.
اپنے دل خدا کے حضور میں آج انڈھیل دیں، اپنی ساری آرزویں، اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری امنگیں مقدسہ مریم کی جھولی میں ڈال دیں، تاکہ مقدسہ مریم اپنے بیٹے سے آپ کے لیے سفارش کرے، آپ کی زندگیاں مہک اٹھیں، آپ کے چہرے چمک اٹھیں، آپ کے دل ایمان کے شعلے سے دہک اٹھیں۔ آئیے فرشتے کے ساتھ مل کر جیسے فرشتے نے مقدسہ مریم کو سلام کیا، ہم بھی آج عقیدت کے ساتھ بولیں، سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کو ہیں وہ ہے مقدسہ مریم پیکر محبت۔ یہ موضوع دو الفاظ کا مجموعہ لگتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو تو پہلے لفظ کے نیچے ایک زیر لگائی گئی ہے، پیکر محبت، اور یہ انداز ہے فارسی زبان کا۔ جب فارسی زبان کی بات کرتے ہیں اور لفظ کے نیچے زیر لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ دو نہیں ہے بلکہ تین ہیں۔ پیکر محبت سے مراد ہے محبت کا پیکر، محبت کا نمونہ۔ پیکر کے لغوی معنی ہے تصویر، نقش، خد و خال، وضع قطع، شکل و صورت، بناوٹ اور ساخت، جبکہ محبت سے مراد ہے الفت، چاہت اور پیار۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم پیکر محبت ہے تو اس سے مراد ہے کہ مقدسہ مریم محبت کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے خدمت کے ذریعے سے، اپنے پیار کے ذریعے سے، اپنی تابعداری کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے وہ پیار کا بہترین نمونہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں اسے ہم پیکر محبت کہہ سکتے ہیں۔ مقدسہ مریم یسوع کی ماں ہے، اور یہ مقدسہ مریم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یسوع کی ماں ہونے کے لیے مقدسہ مریم بے داغ ہے، اور ضروری تھا کہ وہ بے داغ ہوتی۔ میرے عزیزو، مقدس اگسطین کہتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہو کر پہلے مقدسہ مریم کے بطن میں نہیں پڑا بلکہ پہلے اس کے دل میں آیا، اس نے قبول کیا، اور پھر کلمہ مجسم ہو کر اس کے بطن میں چلا جاتا ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ مقدس اگسطین یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ جو ہے مقدسہ مریم کے دل میں آتا ہے؟ کیونکہ مقدسہ مریم ایک یہودی عورت ہے، اور یہودی لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ نے یہ شریعت دی تھی کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی طاقت سے پیار کرو، اپنے دل سے۔ تو کلمہ جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، ان کے دل میں پہلے سے موجود تھا، اور جب مقدسہ مریم ہاں کر دیتی ہے تو یہ کلمہ مجسد ہو کر اس کے بطن میں آ جاتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خدا محبت ہے کا ذکر آیا ہے، اور دو بار یہ بتایا گیا ہے کہ خدا محبت ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تھا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا تو وہ جیتی جان ہو گیا تھا۔ یوں انسان خدا کی محبت کا ایک عظیم شاہکار بن گیا ہے۔ لہذا اگر خدا محبت ہے تو انسان اس کی محبت کا شاہکار ہے۔ اگر خدا منبع محبت ہے تو مقدسہ مریم پیکر محبت ہے۔ مقدسہ مریم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ایک مثالی ماں ہے۔ یوں ہم جب مقدسہ مریم کی تصاویر کو دیکھتے ہیں، بہت سی تصاویر بنائی ہیں بنانے والوں نے، مصوروں نے، اور میں جب بھی مقدسہ مریم کی تصاویر پہ غور کرتا ہوں تو مجھے جو مقدسہ مریم کی سب سے پسندیدہ تصویر میرے لیے لگتی ہے وہ تصویر ہے جس میں مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم یوحنا کے پہلے خط میں اس کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں یہ بات دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے
جس کے ساتھ بیٹا ہے اس کے ساتھ زندگی ہے، اور جس کے ساتھ خدا کا بیٹا نہیں اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مقدسہ مریم کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ مقدسہ مریم کی عزت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آج آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے دلوں میں مقدسہ مریم کے لیے انتہائی محبت اور پیار پیدا کریں۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے کیا بولنا شروع کرتا ہے؟ ایک لفظ ماں سیکھتا ہے، اور بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ بزرگ بھی ہو جائے تو جب اسے مشکل کی گھڑی پیش آتی ہے تو وہ اپنی زبان پر کیا لفظ آتا ہے؟ ہائے ماں، ماں کا لفظ آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماں اول لفظ بھی ہے اور آخری لفظ بھی ہمارے لیے ماں ہی ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم کی بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم ہمارے لیے ماں کا درجہ اختیار کرتی ہے، اور جب ہم اپنے لبوں سے ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مریم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ماں کا لفظ کہیں گے ایک بار ہمارے ہونٹ ملیں گے، لیکن آپ مریم کا لفظ کہہ کر دیکھیں ہمارے ہونٹ 2 بار بند ہو جائیں گے۔ اور اس سے یہ مراد ہے کہ مقدسہ مریم نے جیسے ہمارے ہونٹ بند ہوتے ہیں، آسمان اور زمین کو اپنی ہاں سے ملا کر ایک کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم ہماری فکر کرتی ہے، وہ ہماری توجہ کرتی ہے، اور وہ ہمارے لیے جیتی جاگتی تصویر ہے۔ خیال رکھنا ہے تو ماں سے سیکھیں، دیکھ بھال کرنی ہے تو ماں سے سیکھیں، محبت کرنی سیکھنی ہے تو ماں سے سیکھیں، قربانی دینا سیکھتے ہیں تو ماں سے سیکھیں۔ ماں سب کی جگہ لے لیتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتی ہے، لیکن زندگی بھر کے لیے بچے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور ہمیشہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے رکھتی ہے۔ بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی، آواز کم مارے ہوئے، بولو مقدسہ ماں مریم کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ماں اور اس کا بیٹا ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ جگہ اونچی نیچی تھی، بیٹا چھوٹا تھا، بیٹے کو ڈر تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں مجھے اپنی انگلی پکڑ، میں آپ کی انگلی پکڑنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا اوکے بیٹا پکڑ لو، لیکن جب میں آپ کی انگلی پکڑوں گی تو ہمیشہ آپ کے لیے میں مددگار ثابت ہوتی رہوں گی۔ ماں جس کی انگلی پکڑ لیتی ہے وہ گھبرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی ماحول میں کسی بھی حالات میں گرے گا نہیں، اور نہ ماں سے دور ہوگا بلکہ ماں کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم پیکر محبت ہے۔ جب ہم پیکر محبت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم فاتح عالم ہے، کیونکہ اس نے محبت کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کیا ہے۔ اس کے منصوبہ نجات میں پیکر محبت ہونے کو ہم بہترین طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مقدسہ مریم دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کے سامنے انسان سب چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ماں کا محبت برا، خلوص برا، احسار برا جذبہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ماں کی محبت بڑی آگوش، بڑی ٹھنڈی آنکھیں دوسروں کے لیے ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہیں۔ ماں ایک عظیم ہستی ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ آندھی چلے، طوفان آئیں، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو احسان بھی نہیں جتاتی اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ماں تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ اچانک بچہ باہر کھیلنے کے لیے گیا، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی آنکھ پہ چوٹ لگ گئی۔ آنکھ پہ اتنی زیادہ چوٹ لگی کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا اور ماں نے اسے
پیار کیا, ماں نے اسے حوصلہ دیا, تسلی دی. ماں نے کہا بیٹے اپنی زندگی جاری رکھو, خدا ہماری مدد کرے گا. محلے کے بچے اسے تنگ کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ خلوص دل کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے. بچہ کالج میں پہنچتا ہے. ایک بار بچے کافی ہوٹنگ کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں. بچہ آ کر گھر میں ماں کے پاس روتا ہے. ماں بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی جان ماں میں ہوتی ہے. میرے عزیزو, ماں نے کیا کیا؟ ماں نے کہا بیٹے آؤ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر اسے ماں کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی آنکھ جو ہے ٹھیک ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ کے بیٹے کے لیے آنکھ کا عطیہ دے دے. لیکن میرے عزیزو, کوئی عطیہ دینے والا موجود نہیں تھا. پھر ڈاکٹر نے کہا اگر عطیہ دینے والا آپ کو نہ ملے تو ایک اور اس کا حل ہو سکتا ہے. آپ کے بیٹے کو ہم پتھر کی آنکھ ڈال کے دے سکتے ہیں تاکہ اس کا جو گھڑا بن گیا ہے کم از کم وہ تو پر ہو جائے, اور عام طور پہ دور سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. میرے عزیزو, ماں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے اس کے بیٹے کے لیے آنکھ کا عطیہ مل جائے, لیکن کہیں سے اس کو عطیہ نہ ملا. ایک دن ایسے ہوا کہ ماں خاموشی سے اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری 2 آنکھیں ہیں, آپ میری ایک آنکھ نکال کے عطیہ کے طور پر میرے بیٹے کو دے دیں. ڈاکٹر کے ہاں کہنے پر اس نے اپنے بیٹے کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا. 2 ہفتے تک بیٹا رشتہ داروں کے پاس رہا اور اس دوران ماں نے اپنی اصل آنکھ جو تھی نکال کے ڈاکٹر کے سپرد کی اور پتھر کی آنکھ جو ہے اپنے آپ میں لگوا لی. بیٹا جب 2 ہفتے کے بعد واپس آیا تب تک ماں کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی. ماں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے میں نے آپ کے لیے ایک آنکھ ڈھونڈی ہے جو کسی نے عطیہ دی ہے. بیٹے کو جب وہ آنکھ لگائی جاتی ہے بیٹا بہت خوش ہوتا ہے, اس کی بینائی لوٹ آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی مذاق نہیں کرے گا, کوئی مجھے حقیر نہیں جانے گا. میرے عزیزو, اس طرح اس کی زندگی چلتی رہتی ہے. بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایک بار ایسے ہوتا ہے کہ جب ماں بزرگ ہو جاتی ہے, ماں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے, ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر جب ماں کو تجویز کرتا ہے کہ اس کو اینک لگے گی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ایک شیشہ ہی اینک کا لگے گا جس میں سے نظر آئے گا, دوسرے شیشے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزو, تب بیٹے کو پتا چلا کہ ماں نے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یہ ہے ماں کا پیکر محبت ہونا کہ ماں اپنے بچے کے لیے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ قربان کر سکتی ہے. تو مقدسہ مریم کی مقدسہ مریم کی محبت فاتح عالم ہے. مقدسہ مریم ترجمان محبت ہے. خداوند یسوع مسیح کے بعد اگر کوئی محبت کی ترجمانی کرنے والا شخص ہے تو وہ مقدسہ مریم ہے. مقدسہ مریم کی قربانی کا کوئی ثانی نہیں دنیا میں ملتا. کہتے ہیں کہ محبت کی تقسیم ممکن نہیں, لیکن مقدسہ مریم نے اپنا لخت جگر خدا کی نظر کر کے گناہ گاروں میں بانٹ دیا. بروننگ کہتا ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ ناممکنات کو تسلیم کرتا ہے. مقدسہ مریم نے خدا اور انسانوں کی محبت کو نبھانے کے لیے تمام تر ناممکنات کو تسلیم کیا. جو محبت کرتا ہے وہ ناممکنات کو تسلیم کرتا ہے. مقدسہ مریم نے خدا اور انسان کی محبت نبھانے کے لیے تمام تر ناممکنات کو تسلیم کیا, کیونکہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والے کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اور واقعی مقدسہ مریم نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. میرے عزیزو, مقدسہ مریم کی محبت جفا سے وفا اور وفا سے بقا والی محبت ہے. مقدسہ مریم ازل سے لے کر ابد تک ہمارے ساتھ وفا کرتی ہے, کیونکہ یہ بقا سے فنا کا سفر نہیں ہے بلکہ فنا سے بقا کی طرف سفر عظیم ہے.
جو تا ابد جاری رہے گا، کیونکہ مقدسہ مریم کی محبت محض ایک صدی پر محیط نہیں ہے، بلکہ یہ بقا میں جاری رہنے والی محبت ہے، کیونکہ مقدسہ مریم نے خود کہا تھا کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، اور القدوس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم سے محبت یسوع سے محبت رکھنا ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم کو پیکر محبت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم محبت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے محبت کا نمونہ دیا ہے، اسی طرح مقدسہ مریم بھی اپنے لحاظ سے خدا کی بندی ہوتے ہوئے یسوع کی محبت میں شامل ہوتی ہے۔ محبت ایک لافانی اور آفاقی جذبہ ہے۔ محبت آسمان سے اترے ہوئے صحیفوں کی مانند ہے۔ جیسے معتبر محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور مقدسہ مریم کی محبت کو دیکھ کر ہم مقدس میکسیملین کولب کو یاد کرتے ہیں، جو کہتا ہے کہ آپ مقدسہ مریم کو پیار کرنے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، کیونکہ مریم سے زیادہ آپ کبھی بھی یسوع کو پیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدسہ مریم کے لیے ہمارا پیار ہمیشہ بڑھتا رہنا چاہیے۔ مقدسہ مریم محبت کا انوکھا چاند ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ آفتاب صداقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح صداقت کا سورج ہے، اور مقدسہ مریم محبت کا ایک انوکھا چاند ہے۔ پوپ انوسنٹ تھرڈ کہتے ہیں، جو گناہ کے اندھیرے میں گر گیا وہ اس محبت کے چاند کی طرف دیکھے گا اور مقدسہ مریم کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ مسیح جو ہمارا سورج ہے، جو اس کی روشنی سے محروم ہو چکا ہے، خدا کا فضل اپنی زندگی سے کھو چکا ہے، اسے محبت کے چاند یعنی مقدسہ مریم کی طرف آنا چاہیے، وہ اس کو نئی روشنی دے سکتی ہے۔ بولو مقدسہ مریم کی، بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ مریم کی۔ میرے عزیزو، مقدسہ کے بے داغ دل کی محبت بڑی پاک ہے۔ مقدسہ مریم کی ہاں قبولیت اور اقرار کی محبت ہے جب اس نے فرشتے کو ہاں کہی۔ مقدسہ مریم کی محبت دلیری کی محبت ہے، جرأت مندی کی محبت ہے، کیونکہ جب وہ نام لکھوانے جاتے ہیں اس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ نام لکھوانے کے لیے جاتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی محبت دیان و گیان کی محبت ہے اور فکر اور غور کرنے والی محبت ہے۔ وہ خداوند کی باتوں کو اپنے دل میں حفظ کر کے ان پر غور کرتی رہتی ہے۔ مقدسہ مریم کی محبت لازوال ہے، وہ قید و بند سے آزاد ہے، کیونکہ ہر زمانے میں وہ مبارک کہلائے گی۔ مقدسہ مریم کی محبت فکر کرنے والی محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں ہیکل میں لے جایا جاتا ہے یروشلم میں، اور پیچھے وہاں رہ جاتا ہے، تو دونوں میاں بیوی 3 دن تک بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یروشلم میں پہنچ جاتے ہیں اور ہیکل میں بچے کو پا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مقدسہ مریم کی فکر کرنے والی محبت ہے۔ مقدسہ مریم کی محبت بڑی حساس محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں، آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانا جلیل کی شادی میں جب میں گھٹ جاتی ہے تو مقدسہ مریم کو حالانکہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ میں گھٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود خود ہی مقدسہ مریم ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے مختلف قسم کی خدا کی صفات کے بارے میں سنا ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند خدائے رحیم، مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی وفاداری والا، ہزاروں پہ مہربانی رکھنے والا، بدی اور خطا اور گناہ کا بخشنے والا۔ یہ 7 صفات ہیں خدا کی، جو کہ خدا کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ اسی طرح آج کی دوسری تلاوت میں محبت کا لفظ ہم نے 12 بار سنا ہے، اور یہ 12 بار جو ہے خدا کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ بار بار محبت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور 2 بار یہ کہا گیا کہ خدا محبت ہے، کیونکہ محبت الہی وصف ہے، یہ خدا کا صفاتی نام ہے، محبت روح کا پھل ہے۔ اور جب ہم خداوند کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے خدا کی محبت کو کیسے جانا ہے۔
ہم نے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں آتے ہوئے اور ہم سب کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے ہم نے خدا کی محبت کو پہچانا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں جب مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح اس کا بیٹا اور شاگرد قانا جلیل کی شادی میں ہیں، ایک حیرت انگیز معجزہ وہاں پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ خداوند یسوع مسیح ایک نئی تاریخ رقم کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، ناصرت سے 15-16 کلومیٹر دور ہے، جشن کا سماں ہے کیونکہ شادی کا منظر ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشیاں عروج پر ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، مہک گھٹ جاتی ہے۔ یسوع کی ماں جو کہ پیکر محبت ہے، حساس خاتون ہے، وہ ہر طرف نظر رکھ رہی ہے۔ یسوع کی ماں چپکے سے یسوع کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اچانک پریشانی، بے چینی، ایسے موقعوں پر تو میرے عزیزو کئی لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے اور ٹینشن سے ان کا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہنسنے ہنسانے کا موقع تھا، یہ تو شادی کا موقع تھا، یہ تو جشن کا وقت تھا۔ یہودی مذہب میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری طرح لوگ اپنی عزت و ناموس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس لیے میرے عزیزو اگر مہک گھٹ جاتی تو خاندان کی بے عزتی ہو جاتی۔ مقدسہ مریم جو کہ ایک مدبر خاتون ہے، ہوشیار کمواری ہے، دانش مند عورت ہے، گہری سوچ رکھنے والی ہے، وہ پہل کرتی ہے، وہ چاہتی تھی کہ خاندان کی عزت بچ جائے، وہ کرائسس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس مسئلہ کے حل کے لیے اپنے بیٹے کے پاس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ لیکن مقدسہ مریم کو اپنے بیٹے پر اعتماد تھا۔ اگرچہ یسوع کہتا ہے کہ ہنوز میرا وقت نہیں آیا، پھر بھی مقدسہ مریم کے کہنے پر یسوع بہت بڑا معجزہ کرتا ہے اور خاندان کے وقار کو بحال کر دیتا ہے۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ مریم کی۔ ایک بہت ہمارے بڑے شاعر ہو گزرے ہیں، برکت دیوانہ، اس واقعہ کو وہ شاعرانہ انداز میں یوں پیش کرتے ہیں، اس گل تے مان ضرور سانو، اس گل تے مان ضرور سانو، مریم جو چاہے کروا سکدی، جے آپ نجات نہیں دے سکدی، یسوع پاک دے کولوں دوا سکدی، یسوع ماں دا آکھیا موڑدا نہیں، جیڑی دل آوے منوا سکدی، برکت اس دے وچ نہیں جھوٹ کوئی، مریم پانی تو میں بنوا سکدی۔ بولو مقدسہ مریم کی، زوردار تالیاں مقدسہ ماں کی شان میں۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم پیکر محبت، وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے۔ آئیے ہم بھی مقدسہ ماں سے پیار کرنا سیکھیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ جو اپنے بھائی سے، بہن سے پیار نہیں کرتا وہ موت کی حالت میں ہے۔ اس لیے اپنے ہمسائے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو پیار کرنا سیکھیں، اس کی لازوال محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جس نے دنیا کی محبت کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دینے سے بھی دریغ نہ کیا، بلکہ وفاداری سے ناصرت سے کوہ کلوری تک وفادار محبت کا ثبوت دیا۔ آئیے مقدسہ مریم کی اس عظیم محبت کو بڑی تحمل مزاجی سے سمجھیں، بڑی گہری سوچ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی محبت کا احساس بہت گہرا ہے۔ خدا مقدسہ مریم سے اور مقدسہ مریم کلیسیا اور خدا سے بے لوث محبت کرتی رہے، اور اسی بے لوث محبت میں اور آپ سب ہمیشہ مقدسہ مریم اور یسوع مسیح کی محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ آپ سب کو زیارت مقدسہ مریم بہت بہت مبارک ہو۔